बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। इमरान खान की रिहाई का ये मामला है। मज़ीद मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज कर लिए गए। अब तक कितने मुकदमात का इमरान खान को सामना है, इसका मुकम्मल हाल अहवाल व्यूअर्स आपके सामने रखेंगे। और फिर एक दीवाने ने ख्वाब देखा कि सऊदी अरब के ज़रिए पाकिस्तान अमरीका को कंट्रोल करना चाहता है। ये बात कौन कह रहा है, ये ख्वाब किसने देखा और इसकी ताबीर कितनी भयानक है, व्यूअर्स इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर व्यूअर्स आपको ये भी बताएं कि चीफ को ख़त लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक सीनियर जज की तरफ से, जिसमें 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक दरखास्तों को फुल कोर्ट के सामने रखने की बाकायदा तौर पर डिमांड की गई है। ये डिमांड पूरी होगी या नहीं, और अब तक चीफ जस्टिस ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत क्यों नहीं शुरू की और इसे किसी बेंच के सामने क्यों नहीं लगाया गया, इसका मुकम्मल जायज़ा भी लेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन मैं आपको ना सबसे अहम खबर दे दूं कि अब से कुछ ही देर पहले एक ख़त लिखा गया और ये ख़त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से लिखा गया है। और ये भी अजीब माजरा है कि सबसे सीनियर तरीन जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस नहीं है, बल्कि एक तरीके से उसे साइड पर किया गया। ये उसकी हिम्मत है कि वो निज़ाम के अंदर रहकर निज़ाम के ख़िलाफ़ इस वक्त जंग लड़ रहा है और इस जंग का बाकायदा तौर पे आगाज़ हो चुका। हमने इब्तदा में, आपको याद होगा, चीफ जस्टिस जो याहिया अफरीदी साहब हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको इज़्ज़त दी और हर मीटिंग के अंदर उनको बुलाते, जो ओहदे उनसे ले लिए गए थे उनको वापस कर दिए गए। इसके साथ साथ जो उनके रिसर्चर्स थे उनको भी वापस कर दिया गया। मगर क्या जस्टिस मंसूर को रिसर्चर्स की ज़रूरत है, क्या उन्हें किसी और ओहदे की ज़रूरत थी? वो सिर्फ एक मुतालबा कर रहे थे कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को माजूल करने जा रहे हैं। इंसाफ सिर्फ मखसूस लोगों के लिए होगा और एक माइंडसेट के जजेस को जब आप आईनी बेंचेस में बिठा देंगे और कहें कि अब हमें कोई ख़तरा नहीं है, तो ये इंसाफ के लिए बेहतर नहीं है। आज पाकिस्तान में 26 नवंबर का जो पूरा एक एपिसोड हुआ, दुनिया आपको बता रही है, अगर कोई नहीं बोल रहा तो पाकिस्तान में ये डमी जजेस, कैंगरू कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान, आईनी बेंचेस के सरबराह जो सिर्फ मखसूस टोले को इंसाफ देने के लिए लगे हुए हैं और इनका जो एक्सेस बैगेज है इसे उठा रहे हैं। अगर यहाँ पर इंडिपेंडेंट जजेस होते तो शायद आज पाकिस्तान के अंदर हालात डिफरेंट होते। व्यूअर्स, जस्टिस मंसूर ने खत लिखकर मुतालबा किया, और जो याहिया अफरीदी एक रॉन्ग नंबर थे, ये सिर्फ पीटीआई में रॉन्ग नंबर्स नहीं है, बाकी जमातों में तो आपको खैर सारा टोला आपस में मिला हुआ नजर आएगा। ये पीटीआई में रॉन्ग नंबर्स नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में भी सबसे बड़ा रॉन्ग नंबर याहिया अफरीदी साहब हैं। बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ आपको रॉन्ग नंबर कह रहे हैं, क्योंकि आपने अभी तक 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत नहीं किया। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि इसे आईनी बेंच में लगाना है, किस बेंच में लगाना है, और आप ये कहें कि क्योंकि अब एक आईनी कोर्ट बन चुका है, आईनी बेंच बन चुका है, तो ये उसके सामने दरखास्त जाएगी। जिसके खिलाफ दरखास्त हो वो कैसे ये दरखास्त सुन सकता है, ये सवाल उठाया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, जिन्होंने इस निज़ाम के अंदर रहकर इस निज़ाम से लड़ने की बाकायदा कसम खाई और पहला ख़त लिख दिया कि बनाओ एक फुल बेंच और सुनाओ पूरी कौम को कि तुम्हारे असल में करतूत क्या हैं, दिखाओ दुनिया को कि तुम कर क्या रहे हो। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को ख़त लिखा और 26वीं आईनी तरमीम दरखास्तों पर समाअत के लिए ये ख़त तहरीर किया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दें। जस्टिस मंसूर अली शाह, चीफ जस्टिस अफरीदी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरखास्तें समाअत के लिए लगाने का हुक्म दें, यह भी खत में लिखा गया। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में जुडिशल कमीशन के इजलास को मौखर करने की तजवीज़ भी पेश की है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों का फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो मौखर किया जाए। इस खत के अंदर यह भी मुतालबा किया गया, और जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस को जो खत है इसमें आईनी तरमीम के तहत यानी ये बनाया गया, वो ये उनका मौक़िफ़ ये है जो उन्होंने इख्तियार किया कि कमीशन 26वीं आईनी तरमीम के तहत बनाया गया, जिसकी आईनी हैसियत मुख्तलिफ दरखास्त गुजारों ने चैलेंज कर रखी है। दरखास्तों पर फैसले से कबल कमीशन की कानूनी हैसियत मशकूक है। चीफ जस्टिस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दे। देखिए, इसमें जब किसी पर जिसकी हैयत पर एक सवाल उठ जाए, जिसके वजूद पर ही कहा जाए कि ये एक गैर आईनी गैर कानूनी बेंच है, तो फिर उसके ऊपर या कमीशन है, तो वो किस तरह से अपनी कार्रवाई को कंटिन्यू रख सकता है। पहले इस चीज़ का फैसला होगा कि ये ठीक है या गलत, आप पूरा फुल कोर्ट बना दें।
اب یحییٰ آفریدی صاحب ایسا کیوں کریں گے؟ اب میں نے جو کہا نا کہ یہ ایک اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں. یحییٰ آفریدی اگر انکار کرتے ہیں تو آبویسلی انکار منصور صاحب کو نہیں، پاکستان کے طاقتور حلقوں کو، جن کے بارے میں آج کل وہ یہ جو فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ یہ لڑائی پاکستان تحریک انصاف کی اور اسٹیبلشمنٹ کی نہیں، بلکہ یہ لڑائی پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کی ہے. بھائی اس عدالت کو تو دیکھ لو، اس عدالت میں ہو کیا رہا ہے؟ جسٹس منصور خط لکھ رہے ہیں اور جسٹس یحییٰ آفریدی اس بات کو مانیں گے نہیں، کیونکہ وہ انہیں انکار نہیں کر سکتے. صحیح رپورٹس دی جاتی ہیں اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے ثابت کیا کہ وہ انہی کے وفادار ہیں. اس خط کی آبویسلی جو ایک اہمیت ہونی چاہیے وہ یحییٰ آفریدی کو معلوم ہے، لیکن وہی خط نہیں لکھیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ لگا دیتے ہیں تو آئینی بینچ کام کرنے سے جو ہے ایک اس کے اوپر بریک لگ جائے گی. نمبر 1، پاکستان کی حکومتیں پریشان ہوں گی کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. نمبر 2، اور پھر یہ بھی کہا جائے گا کہ کیونکہ یہ سپریم کورٹ جو آپ کا ایگزیکٹو کے اختیارات میں اس کو کسی طرح سے اوور رائڈ نہیں کر سکتا، تو لہٰذا ہم اس کی سماعت نہیں لگائیں گے. لیکن آپ کو یہ درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کرنی ہے. میں آپ کو ویورز ایک بات یہ بتا دوں کہ آپ 1 مہینہ، 1 سال یا 1 دہائی تک بھی اگر یہ درخواستیں نہیں لگاتے، الٹیمیٹلی یہ درخواستیں لگنی ہیں، یاد رکھیے گا. اور یہ درخواستیں جب لگیں گی نا تو یہ پورے کا پورا جو سپریم کورٹ میں آئینی بینچ ورسز غیر آئینی بینچ، جسے غیر آئینی کہیں گے نا، جب جو بینچ آئینی نہیں ہے، یعنی آئینی کانسٹیٹیوشنل بینچ کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ آپ کو اس کا جواب جو ہے وہ دینا پڑے گا. کبھی نہ کبھی یہ درخواستیں ضرور لگیں گی اور حکومتیں بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر حالات بدلیں گے تو پھر یہی ججز جو اس وقت کسی اور کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، سوری ٹو سے مجھے یہ الفاظ کہنے پڑ رہے ہیں، چونکہ آپ جب کہتے ہیں نا کہ آئینی بینچز والے کہیں کہ جس طرح درخواستیں آئی ہیں اس کی ترتیب سے اور اس کی ڈیٹ کے مطابق ایک آرڈر میں ہم درخواستیں لگائیں گے، تو اسے لاؤ نہ پھر ہے درخواست. پہلے اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ آپ کی حیثیت آئینی ہے یا غیر آئینی ہے. میں ویورز آپ کو نئی خبر یہ بھی دے دوں، اور یہ پاکستان کے اندر خان صاحب کے مقدمات کی تعداد ہے، اور جو انفارمیشن اس وقت میرے پاس موجود ہے اس کے مطابق پی ٹی آئی احتجاج کے بعد عمران خان کے خلاف اسلام آباد پولیس نے 14 مزید مقدمات درج کر لیے ہیں. یار کتنا خوف ہوگا، اور وہ کتنا لیڈر اس خوف جو اس حکومت کے سامنے ہے اس کے باوجود وہ آگے بڑھی جا رہا ہے. وہ اپنے لوگوں کو آگے بڑھنے کا بار بار پیغام دیتا ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا. کتنا خوف ہوگا. جسٹ امیجن کر کے دیکھیں کہ عمران خان کی مقبولیت سے لوگ کتنے سہمے ہوئے ہیں. عمران خان جیل میں ہے نا، وہ جیل میں کیا کر رہا ہے؟ کسی کو حکم جاری نہیں کرتا. جو اس کی گفتگو ہوتی ہے وہ سب کے سامنے ہوتی ہے، وہ رپورٹ ہوتی ہے. احتجاج کرنا ہر پارٹی کا حق ہے. مریم بی بی، یہی سڑکیں تھیں، یہی جی ٹی روڈ تھی، یہی موٹر وے تھا جہاں پر عمران خان کی بدولت آپ کو اجازت دی گئی کہ آپ احتجاج کریں. لیکن آج آپ کہتے ہیں کہ ان کو، اس فتنے کو ہم نے ختم کرنا ہے. قوم سے ذرا سروے کروا لیں، اگر یہ فتنہ ہے تو پتہ چل جائے گا، اور فتنہ کون ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا. یہ ڈبل ریسرچ کرے نا اور پتہ لگ جائے گا کہ فتنہ کون ہے. اور پاکستان کے اندر جو آپ نے کل یونیورسٹی کو بند کیا، یہ بھی پتہ لگ گیا کہ آپ پاکستان کی یوتھ کو فیس نہیں کر سکتے. کر لیتے نا کہ مریم سی ایم، میڈم سی ایم جو ہے وہ اندر بیٹھی ہوئی ہیں اور ان سے کوئی سوال نہیں کرے گا. اچھا، پوری یونیورسٹی کو انہوں نے چھٹی دے دی کہ کوئی اندر نہیں آئے گا، صرف مخصوص لوگوں کو رکھا. آپ نے، میں کل سے آبزرو کر رہا تھا کہ جو فوٹیجز آئی ہیں اس میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو آڈینس ہے وہاں پہ لوگ نہیں بیٹھے ہوئے. مجھے وہ کچھ سین نظر نہیں آیا. اٹ کین بی پاسبل کہ کوئی ہو، لیکن جو فوٹیج ہم نے ٹیلی ویژن پر دیکھی وہ مریم کا خطاب ہے، اور آڈینس میں ہمیں کوئی نظر نہیں آیا. این ممکن ہے کہ جن لوگوں کو اسکالرشپس دیے ہوں چھوٹے سے کسی ہال کے اندر، وہاں پہ انہوں نے کہا ہو کہ ٹھیک ہے جی ایسے کر لیں اور تصویریں بنائیں اور ٹھیک ہے. تو آڈینس کدھر تھی؟ آڈینس کہیں پر بھی نہیں تھی. اچھا، اب تعداد ٹوٹل خان صاحب کے مقدمات کی 76 ہو گئی ہے. پولیس نے عمران خان کی بہن نورین نیازی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں تفصیلات جمع کروائی ہیں. سپتمبر 2024 تک عمران خان کے خلاف اسلام آباد میں 42 مقدمات تھے، اور اکتوبر میں یہ تعداد 62 ہوئی، اور نومبر دسمبر میں یہ تعداد 76 ہو گئی. اسلام آباد سینچری اس ماہ کرے گی یا جنوری میں، یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے. اچھا، یہ ایک بات آپ نے یہ بھی یاد رکھنی ہے، یہ انہوں نے کیسز کر کے نا ایک مذاق سا بنا لیا ہے، اور مذاق یہ بنا ہوا ہے کہ یہ کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے. سوال پوچھا جا سکتا ہے نا، میں تو بار بار تحریک انصاف کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جاؤ سپریم کورٹ آف پاکستان اور کہو کہ عمران خان کے اوپر یہ سارے پولیٹیکل مقدمات ہیں،
کیوں ایک بینچ نہیں بنے گا؟ ضرور بنے گا، اور پھر آپ کو جو ہے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور دوسری چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جتنے کیسز بڑھیں گے نا، عمران خان کی مقبولیت کا جو معیار جو پرکھنے کا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا ان کی تعداد سے۔ اور عمران خان کے خلاف آپ مزید مقدمات بنائیں، یہ آپ کے خوف کی علامت ہے کہ مزید جکڑ دو، مزید سلا دو، مزید جو ہے اسے پریشان کرو۔ آپ نے دیکھ لیا نا، تحریک انصاف کے لوگ باہر نکلے، مقدمات بن گئے۔ اسد کیسر نے کہا کہ پہلے ہم یہ جو ضمانتیں لے لیں پھر ہم میدان میں آئیں گے۔ تو اسی لیے یہ پاکستان کا وقت ضائع کیا جی، عمران خان کا وقت تو ضائع نہیں ہو رہا نا۔ وین یو اسپیک ٹو عمران خان، وہ کہتا ہے بھائی میں نے زندگی میں سب کچھ دیکھ لیا، مجھے ہر سہولت، ہر آسائش میسر ہے، سب فیم دیکھ لی، پیسہ سب کچھ دیکھ لیا، مجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، یہ تو آپ کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں۔ عمران خان ٹو بیکم دا پرائم منسٹر آف پاکستان، اس سے اپنے لیے تھوڑی بننا ہے۔ وہ عوام کو چاہتا ہے کہ ایک اصل راستے پر لا کر کھڑا کر دے، اور پھر آپ اپنی منزل کا تعین جب ہو جاتا ہے نا تو سفر آسان ہو جاتا ہے۔ تو عمران خان نے منزل کا تعین کر دیا، ایک ایسا ملک جہاں پر قانون کی حکمرانی ہو، آئین کی حکمرانی ہو۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جمہوریت پر جو شب خون مارتی ہے، ہر انداز میں، ہر طریقے سے، ہر دور میں، اور ہر روز یہ ہم تماشا دیکھتے ہیں، اس کو روکنے کے لیے عمران خان پاکستان کی عوام کے سامنے یہ کوششیں اور جنگ لڑ رہا ہے۔ کیس نمبر 2 جی، بشرا بی بی کی توشہ خانہ جو 2 میں ضمانت منسوخی درخواست پر آئندہ ہفتے کے لیے نوٹس جاری ہوئے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن نے FIA کی درخواست پر بشرا بی بی کو نوٹس جاری کر کے جواب جو ہے وہ طلب کیا ہے۔ اور عدالت نے ایک اور بھی جس کے اندر کیس ہے، بشرا بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ عدالت نے بشرا بی بی کے ضامن کو بھی نوٹس جاری کر دی، چونکہ وہاں پر گارنٹی دی جاتی ہے نا۔ ایک وہ ضامن تھا، آپ کو یاد ہے نا، شہباز شریف، عدالت نے کہا کہ آ جائیں گے سر، میری گارنٹی آ جائیں گے۔ لو جی، پورا نظام ہی بدل دیا، قانون بدل دیے، جج بدل دیے، سب کچھ بدل دیا، لوگوں کے ضمیر بدل دیے۔ ضمیر خریدے نہیں جا رہے، اب ضمیر بدلے جا رہے ہیں۔ اور کیا ہوا جی، وہ ضامن کہاں گیا؟ نواز شریف نہیں آئے۔ نواز شریف اب کبھی بھی نہیں آئیں گے پاکستان کی سیاست میں واپس، جس طرح سے وہ چاہتے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جی جسٹس ارباب محمد طاہر نے PTI کی شناخت پریڈ کے لیے جیل میں جانے کے والے کارکنوں سے یہ بڑے امپورٹنٹ ریمارکس ہیں جی۔ ریمارکس دیتے ہوئے کیا کہا؟ اسے نل اینڈ وائڈ قرار دیا، اور تمام کارروائی کا طریقہ کار غلط ہونے پر ان کے یہ الفاظ تھے کہ بھائی جان، آپ پروسیکیوشن حکومت کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس تمام عمل کا فائدہ پروسیکیوشن کو نہیں بلکہ ملزمان کو ہوگا۔ تو یہ بھی ان کی ایک غلطی جی آ گئی۔ پروسیکیوشن سر ایسے ہی کرتی ہے پاکستان کے اندر۔ اگر کوئی سب سے زیادہ کرپٹ کوئی ڈپارٹمنٹ ہے نا تو یہ پروسیکیوٹرز کا ہے، چونکہ یہ حکومت کی کو جو اچھا لگتا ہے نا اس پر چلتے ہیں۔ حالانکہ پروسیکیوشن جو ہے نا، جیسا یہاں پہ کراؤن پروسیکیوشن ہے، یا اب اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ ایک سارا جائزہ لیا جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا حاکم کیا چاہ رہا ہے اس چیز کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ آپ کیس جیت سکتے ہیں اس بات کو دیکھا جاتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ رگڑا کتنی دیر لگے گا، یہ تو بتائیں۔ چونکہ وہاں پر جزا سزا کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ پروسیکیوٹر اگر غلطی کرتا ہے تو اس کو لوگ یہاں پہ عدالتوں میں لے جاتے ہیں کہ آپ نے ہمارا وقت ضائع کیا، آپ نے غلط سزا دلوائی، اور اس کی ریمیڈی اور ایک سسٹم گیون، یہ جو ہے نا نظام، ایک توازن جو آپ کو نظر آتا ہے اس نظام کے اندر، پاکستان میں یہ نہیں ہے۔ اس جزا سزا جو ہے نا یہ ساتھ ساتھ چلتی ہے، لیکن یہاں پر صرف اور صرف سزا ہے، اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے، کسی کو کوئی خوف ہی نہیں ہے کہ اگر غلط ہو گیا تو پھر ہمارے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ پھر سندھ ہائی کورٹ نے سابق صدر عارف علوی صاحب کے خلاف جتنے بھی مقدمات تھے انہیں گرفتار نہ کرنے کے حوالے سے ایک حکم جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، اور پولیس کس طرح کی کارروائیاں کر رہی ہے اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور ہم نے یہ 9 مئی میں دیکھا تھا، یہ بڑی بھیانک چیز ہے۔ پھر آپ کے سامنے وہ جو امریکہ کو کنٹرول کرنے کا خواب ایک دیوانے نے دیکھا ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اچھا، اب یہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے؟ 9 مئی کے بعد یہ وجہ کہ جس کا PTI سے تعلق تھا، ایک تو اس کا نام لسٹ میں ڈال دیا گیا، یہ تو ہوا۔ پھر ایک اور بھی کام ہوا، پنجاب پولیس زندہ باد جی۔ آپ کی کسی سے اپنے علاقے میں دشمنی بھی تھی نا، یونین کونسلز کے اندر یا پھر کہیں، اور انہوں نے کیا کیا، لسٹیں بنا کر پولیس کے حوالے کر دی۔ یہ میں خود اس چیز کا آئی وٹنس ہوں، اور یہ کہا گیا کہ بھائی جان ذرا رگڑاتے لاؤ، انہوں بہت بولتا ہے، بہت اکڑتا ہے، یعنی ذرا اکڑ توڑو۔ لوگوں نے اپنا پرسنل سکور سیٹل کیا۔ یہ ایک نہیں کئی مثالیں ہیں۔
جس میں پیسے دیے گئے. آپ کو تو ایک سسٹم مل گیا نا. اچھا بتیاں گلاں کر رہے تھے, ول پٹ یور نیم ان 9th مئی لسٹ, تو وہ آگے وہیں پہ اس کو آپ نے اپنا ایک ویپن کے طور پہ استعمال کیا. 9 مئی کی لسٹوں میں لوگوں کے نام ڈالے گئے اور بڑی دہاڑیاں, لمبی چوڑی دہاڑیاں لگی ہیں. پولیس والے خود بتاتے ہیں کہ چاندی ہو گئی ہے یا سونا ہو گیا, وہ آپ کو خود بتائیں گے. یہ سب کچھ ہوا. دوسری طرف جی یہ ہوا ہے کہ اب جب سے 26 نومبر کا واقعہ ہوا, یہی چیز اسلام آباد کی سڑکوں پر نظر آ رہی ہے. لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. وہ جاگ پنجابی جاگ, اور پھر اب پشتونوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے, یہ نفرت کے بیج. میں بار بار یہ لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ نفرت ہے نا. ایک صوبے کے لوگوں کے خلاف دوسرے صوبے کے لوگ اگر نفرت شروع کر دیں گے تو پاکستان کہاں جائے گا. میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. میں اس ملک کے اندر پچھلے 17 سال سے ہوں, برطانیہ کے اندر. اگر مجھے کوئی لندن جانے سے روک دے کہ آپ ویسٹ منسٹر کے آس پاس نظر نہیں آئیں گے, تو جسٹ امیجن کریں کتنی نفرت پھیلے گی یہاں پر. اگر یہ کہا جائے کہ اس بات کا فیصلہ میرے رنگ اور میری نسل کی بنیاد پر کیا جائے گا, تو کتنی نفرت پھیلے گی. اگر یہ کہا جائے کہ یار یہ اردو بولتا ہے, یہ پاکستان سے ہے, اور اگر میرے نام کے ساتھ یہ اٹیچ کر دیا جائے کہ شاید یہ مسلمان ہے, اس کو روک لو, تو کتنی نفرت پھیلے گی. جسٹ امیجن کر کے دیکھیں. میں آپ کو اس کی ایک اور بھی ایگزامپل دے دیتا ہوں. جسٹ امیجن کریں کہ یہ جو یونائٹڈ کنگڈم ہے, 4 ملک ہیں نا جس کے اندر, آئرلینڈ ہے, ویلز ہے, انگلینڈ ہے, اسکاٹ لینڈ ہے. اگر انگلینڈ کے لوگوں کو اسکاٹ لینڈ جانے سے روک دیا جائے, کتنی نفرت پھیلے گی. اور اسکاٹ لینڈ کے لوگ جب انگلینڈ آئیں گے اور انہیں روک دیا جائے, اور لوگ انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھیں, ان کے شناختی کارڈ چیک کر لیں, تو کیا بنے گا اس ملک کا. یہ ٹوٹ جائے گا نا. یہاں پر تو سر یہ مختلف قومیں ہیں اکٹھی ہو کر بیٹھی, یونائٹڈ کنگڈم. آئرلینڈ کے اندر تو کیا کے پی کے اندر حالات خراب ہوں گے. آئرلینڈ کے اندر یہ جو کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس والا جو معاملہ ہے, آج کا تو نہیں ہے, کئی صدیاں ہوئی ہیں اس معاملے کو. اور جو حصہ ان کے پاس ہے آئرلینڈ کا, وہاں پر بھی اس کے آپ کو اثرات نظر آئیں گے. آپ اگر انہیں روک لیتے ہیں تو کتنی نفرت پھیلے گی. تو سر یہاں پر تو پرائم منسٹرز کے اوپر اٹیک ہوئے, مارگریٹ تھیچر. ابھی آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں کیا کیا کچھ ہوا. تو یہ نفرت کا جو آپ نے ایک سلسلہ شروع کر لیا ہے, ایسا مت کریں. پنجابی اسلام آباد نہیں جا سکے گا, کے پی کے آپ جا کر پھر دکھائیں, ان کو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا یہ پنجاب سے ہے. کیا بنے گا آپ کا. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, بلوچستان میں لوگ نہیں جاتے. مجھ سے کسی نے برطانیہ میں کسی دوست نے کہا, اور وہ گورا تھا, تو اس نے کہا عرفان آئی وانٹ ٹو گو ٹو بلوچستان, آئی وانٹ ٹو سی گوادر. میں نے کہا ڈونٹ یو ڈیئر ڈو دس. تو اس نے کہا کیوں. میں نے کہا فرسٹ the situation there is not good, especially right now, and there's no internet, and if you wish to travel to Balochistan, then obviously you have to intimate the embassy here, اور پھر یہاں پر اور پھر وہاں پر بتانا پڑے گا, پھر ایڈوائزری جاری ہوگی. تو جب اس نے پتہ کیا تو جناب اس کا ویزا نہیں لگا, اس نے کوشش کی جانے کی, نہیں لگا. کیوں. بلوچستان کے حالات ایسے ہیں. اور لگا دیں ویزا پھر آپ لوگوں کا, جانے دیں وہاں پر. تو سر یہ کتنی بڑی دکھ کی بات ہے جو پاکستان کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے. ہم پاکستان میں بلوچستان نہیں جا سکتے, پیچھے کیا رہ گیا. تو یہ ایک انفارچونیٹ ہے جب آپ ایسے کام کریں بچوں کو اٹھا کر. اب یہ کچھ لوگوں نے اس پہ لکھا بھی ہے جو اسلام آباد کے رہنے والے ہیں. آئی ایم ناٹ فرام اسلام آباد, لیکن جو رپورٹس ہمیں آتی ہیں, اور اس نمبر پہ جو ہم نے ایک نمبر دیا ہوا ہے, لوگ کیا بتا رہے ہیں. ایک جی جرنلسٹ ہیں ذوالقرنین حیدر, آپ جانتے ہیں, ینگ چیپ, بڑا ہی زبردست پی ٹی آئی کی بیٹ اور بہت ہی زبردست قسم کی رپورٹنگ کرتا ہے یہ دوست. ذوالقرنین حیدر نے لکھا جی کہ اسلام آباد میں ایک سیاسی جماعت کے احتجاج کے بعد قانون کے پہرے دار ہی قانون شکن بن کر نفرت اور تعصب کے وہ بیج بو رہے ہیں جس کے آنے والے وقتوں پر بمپر کراپس دینے کی واضح خدشات ہیں. اچھا جی, نومبر کے بعد مزدور دہاڑی داروں کی سختی آ گئی ہے. اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانے والوں تک کو نہیں بخشا جا رہا. اسلام آباد کے علاقے کھنہ پل سے ایک ٹکا فروش کو اٹھا کر شام کو چھوڑ دیا اور پھر اس کے بیٹے کو اٹھا لیا جو تاحال لاپتہ ہے. ایک ہوٹل پر کام کرنے والے لڑکا جو بیمار ماں کو 25,000 روپے بھجوانے جا رہا تھا, اس کو حراست میں لیا گیا. اس بچے کو چھڑانے کے لیے آنے والے ہوٹل مالک سے بھی پیسے لیے اور پھر وہ چھوڑ دیا گیا. وفاقی اور پنجاب پولیس سیاسی جماعت کے احتجاج کو اب کمائی کے لیے استعمال کر رہی ہے, اور اس سلسلے میں مبینہ طور پر 10,000 سے 10 لاکھ تک کی وصولی کی جا رہی ہے. تو سر یہ ایک بازار اس وقت پاکستان کے اندر گرم ہے, which is so unfortunate. اب بات کر لیتے ہیں
اس خواب کی جو کوئی دیکھ رہا ہے. منیر فاروق صاحب نے جی ایک حیران کن انکشاف یہ کیا ہے. یہ انکشاف ہی ہے, وہ بات کر رہے ہیں انکشاف کیا ہونا ہے. انہوں نے کسی کے دل کی بات اور یہ بات سب کے سامنے رکھ دی کہ پاکستان کی ریاست امریکہ کو سعودی عرب کے ذریعے آپریٹ کرنا چاہ رہی ہے, اور یہ کوئی مفروضہ نہیں بلکہ حقیقت ہے. یعنی منیر فاروق کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ اور محمد بن سلمان کسی اور سیارے پر رہتے ہیں, اور انہیں پاکستان کے حالات کے بارے میں معلوم نہیں ہے. وہ امریکہ جو سیٹلائٹ سے یہ بھی جانتا ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, کون کہاں پر بیٹھا ہے, جو دنیا کی جتنی بھی ایٹامک پاورز ہیں ان کے ایٹامک اثاثوں کے اوپر موومنٹ پہ نظر رکھ کر بیٹھا ہوا ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کہاں ہے, اور سعودی عرب سے کیا باتیں ہو رہی ہیں. یعنی وہ اتنا بچہ ہے, اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ لوگ کس قسم کی باتیں جو پھیلاتے ہیں. امریکہ کے بغیر سر آپ سانس میں نہیں لے سکتے اس خطے کے اندر, اس خطے میں کیا دنیا میں. اور کیونکہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا, ہو سکتا ہے نا, غیرت مند لیڈر لے آؤ, ہو جائے گا. امریکہ نے ایران کے ساتھ کیا کیا, اکنامک سینکشن سب کچھ ہوا, لیکن کبھی انہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے امریکہ کے آگے. ایسے ہی ہے. تو پاکستان میں یہ کیوں نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ہماری ہر چیز ان کے ساتھ اٹیچ ہے. ہماری فورن پالیسی, ہماری بیوروکریسی, ہمارے اندر لوگ بیٹھے ہیں, ہمارے اندر ان کے آپریٹرز بیٹھے ہیں جو آپریٹ کرتے ہیں ہمارے نظام کو. آئی ایم ایف سب سے بڑا آپریٹر ہے, اکنامک ہٹ مین. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو جو ہے آپریٹ کرنا سعودی عرب کے ذریعے جو ہے پاکستان چاہتا ہوگا. جی آپ کی خواہش. اب یہ ہوتا پتہ کیا ہے, جب یہ لوگ مختلف بریفنگز کے اندر بیٹھ جاتے ہیں, وہاں پر ان کو بریف کیا جاتا ہے تاکہ یہ ٹیلی ویژن چینل پر جا کر بات کر سکیں, تو یہ کسی نے اوبویسلی ان کو اپنی خواہش, جو دل کی خواہش ہے اس کا بتایا ہوگا, تو انہوں نے اس کے اوپر یہ بات جو ہے کہہ دی. سر ایسا ممکن نہیں ہے. آپ جو مرضی کر لیں, امریکہ کنٹرول کرنا, امریکہ جو ہے وہ چین سے کنٹرول نہیں ہوا, رشیا سے کنٹرول نہیں ہوا, جس کی اکانومی جو ہے وہ آپ سے کہیں بہت بڑی ہے. آپ سے بھارت کنٹرول نہیں ہوتا, آپ سے کشمیر نہیں واپس لیا گیا, آپ سے بلوچستان میں یہ جو علیحدگی پسند ہیں جو پاکستان پر روزانہ حملے کرتے ہیں, آپ ان کو نہیں روک سکے. آپ پاکستان کے جو بارڈرز ہیں ان کو سیکیور نہیں کر سکے. کرم میں کیا ہوا, یہ 200-250 افراد جو ہیں وہ شہید ہو گئے آپس میں لڑنے کے بعد, اور دہشت گردی جس طرح سے اس ملک میں آ رہی ہے آپ اسے نہیں روک سکے. تو آپ چلیں جی امریکہ کو روکنے اور آپریٹ کرنے. یعنی یہ دیوانے کا خواب نہیں تو اور کیا ہے. اور یہ خواب آپ دیکھتے رہیں, خوابوں پر پابندی نہیں ہے, لیکن یار کوئی ڈھنگ کا خواب دیکھو جس کی تعبیر جو ہے وہ پوری تو ہو. اور اگر آپ ایسی باتیں پھیلائیں گے تو obviously ایک مائنڈ سیٹ ہے نا. اب پرابلم یہ ہے کہ منیر فاروق کو میں نے, مطلب میرے سے زیادہ منیر فاروق کو اس کی جتنا بھی یہ ٹیلی ویژن کا جو سفر ہے کوئی نہیں جانتا. آئی ہیو سین دا جینٹلمین. جب یہ بھائی صاحب دنیا ٹی وی میں پہلے دن انٹر ہوئے, جب انہوں نے پہلا پروگرام کیا, اس سے پہلے کیا کچھ ہوتا رہا میں یہ بھی جانتا ہوں. تو ان کی جرنلزم ساری بھائی میری آنکھوں کے سامنے ہے, اور کبھی انہوں نے فیلڈ رپورٹنگ نہیں کی, کبھی اس ماحول میں نہیں رہے, اپنے تعلقات کی بنیاد پر انہوں نے خبریں اکٹھی نہیں کی, لیگ ورک نہیں کیا, انویسٹیگیشن نہیں کی, کہیں پر جا کر مارے نہیں کھائی. تو کمروں میں بیٹھ کے سر ایسی پھر صحافت ہوتی ہے. اب آئی ڈونٹ نو یہ کیا ہے, یہ کیوں ایسی باتیں اسیسمنٹ کر رہے ہیں. مطلب اگر کوئی تھوڑی سی بھی کسی میں عقل ہونا تو وہ ذرا اسیس کر لے سچویشن کو, پاکستان کیا یہ چاہتا ہے اور کیا کر سکتا ہے. سر پاکستان یہ چاہ بھی نہیں سکتا, کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ویورز اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی, اور برف پگھل رہی ہے عاطف خان اور علی امین گنڈا پور کے درمیان, اور انہیں دعوت دی گئی ہے کہ وہ آئیں وزیر اعظم ہاؤس کے اندر, وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر, اور ملاقات جو ہے وہ ہوگی. اور اس کے اوپر میں آپ کو اگلی ویڈیو میں تفصیل سے آگاہ کروں گا. PP 139 شیخوپورہ میں نون لیگ اور PTI کے ورکرز آمنے سامنے آئے ہیں, 9 زخمی ہوئے ہیں جی, اور ووٹرز جو ہیں انہیں بھاگنا پڑا. یہ اسی طرح کرتے ہیں, یہ ہماری جمہوریت رہ گئی ہے کہ مارو اور پھاڑو. یہی ہے نا, مارو اور پھاڑو, بیلٹ پیپر پھاڑ دو اور ووٹر کو مار دو. تو یہی پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. 139 شیخوپورہ پنجاب اسمبلی کی یہ نشست جو ہے رانا افضال کی وفات کے باعث جی خالی ہوئی تھی, اور تحریک انصاف کے اعجاز حسین کو ہرایا تھا, اور نون سے ان کا تعلق ہے. اور اب ضمنی انتخاب میں 8 امیدوار جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں. الیکشن کمیشنر پنجاب نے کے مطابق PP 139 میں 1,93,000 ووٹوں کے لیے 124 پولنگ اسٹیشن جو ہے قائم کیے گئے ہیں. تو سر دس از پاکستان فار یو. ہم نے کوریا کے اندر یہ دیکھا, جنوبی کوریا میں جب فوج آئی تو 2 سے 2.5 گھنٹے میں پارلیمان نے ان کو واپس بھیج دیا. ان کے ہاتھ میں بندوق بھی تھی, بڑی بڑی جدید قسم کی رائفلز تھی, لیکن لوگ نہیں ڈرے. انہوں نے ان سے وہ رائفلز وہ چھین لی.
اور یہاں پر رائفلز کے ساتھ کیا کیا گیا، ریسٹ از ہسٹری ہے۔ خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نے کہا۔